अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 28 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो बारीक एक चाल चली है कि इब्राहिम अकॉर्ड की धमकी दे के वो अरब ममालिक पर जो दबाव डाल रहा है, वो कैसे इसको यकीनी बनाएगा और क्यों उसकी धमकी में ये राज कहीं छुपा पड़ा है कि वो अब मजीद हमले ईरान पर करेगा ताकि ईरान जवाबी रद्द अमल दे। उससे वो क्या हासिल करना चाहता है? एक इंतहाई बारीक ये चाल है जिसके सबूत आना शुरू हो चुके हैं। यानी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अमेरिका ने दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। अब ईरान ने फिर क्या जवाब दिया, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। ओमान, एक छोटा सा मुल्क, पीसफुल मुल्क, जो इस तनाज़े में थोड़ा बचा रहा और मुज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार भी अदा करता रहा, उसको बमों से उड़ाने की धमकी दे दी है। अहम खबर ये नहीं, अहम खबर यह है कि डार साहब इसहाक डार पहुंचे हुए न्यूयॉर्क में, यूएन में इजलास में शरीक होना था। उसके बाद वो जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी, मार्को रूबियो से मिलने के लिए। ये इसलिए अहम है कि जब से ट्रंप सरकार ने खुद उसके मुशीरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरब ममालिक, पाकिस्तान, इन सब से मेरी बात हुई, ये अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करें, तो उसके बाद ये पहला दौरा होगा जब इसहाक डार वहां अमरीकी हुकाम से मिलेंगे। और फिर आज आपने देखा कि पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से खबर मिली कि उनकी बड़ी को मेजर सर्जरी हुई है शरीफ मेडिकल सिटी में। तो काहे की सर्जरी हुई, अब कैसी हैं, इस बारे में भी कुछ बात करेंगे। ट्रंप नामी एक भैंसा, बिल्कुल उसकी शक्ल शुबात वाला, वहाँ बांग्लादेश में कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया, लेकिन उससे अब चिड़ियाघर में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं इस सब के अलावा एक्स के ऊपर, आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो ईद जहाँ ट्रंप के बयानात की नज़र हो गई, वहीं सबसे अहम मुद्दा जो एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जारी रहा, वो था जनाब रऊफ़ कलासरा साहब और जनाब इमरान रियाज खान साहब के बीच जो जारी मुकालमा है। मैं तो उसे एक युद्ध कहूँगा, हिंदी ज़ुबान को जो लफ्ज़ होता है। उसमें कई किरदार, कई फ़रीक आन पड़े। कोई इमरान रियाज का हामी है, कोई रऊफ़ कलासरा का हामी है, और माजी में जो कुछ हुआ मुख्तलिफ इदारों में, कौन कहाँ था, कैसे निकाला गया, एजेंसियों का, इदारों का क्या किरदार था, खान साहब की दौरे हुकूमत में खान साहब का क्या किरदार था, अब क्या होता है, अनगिनत राजों से पर्दे उठ रहे हैं। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत, हल्की सी मासूम सी राय हम भी देंगे अगर आप जानना चाहें। लेकिन सबसे पहले ज़रा मेरा ख्याल है ट्रंप का जिक्र इसलिए मैंने करना है कि इसका जो लिंडसे ग्राहम, मैंने कहा था ना, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। ये वाहिद बंदा है जो आपको बताएगा कि ट्रंप अब इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए, इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करवाने के लिए जो कुछ भी होगा उसका पहरा ये बंदा देगा। ये गया वहाँ पे फॉक्स न्यूज़ के ऊपर और इसने कहा कि ट्रंप ने जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, उनके साथ जो एहसानात किए हैं, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसने कहा कि लुक व्हाट ही हैज़ डन फॉर यू और व्हाट ही हैज़ डन विद ईरान, कि आप लोगों के लिए जो कुछ किया अमेरिका ने, चाहे बेसिस देनी हो, चाहे ईरान पे हमले करने, उसका ताना इसने दिया। और बैटलफील्ड का जिक्र किया कि आप लोगों के लिए जंग लड़ी है हमने। तो कहता है टू आवर अरब एलाइज यू नीड टू हेल्प ट्रंप फॉर इट। किसके लिए? ये इब्राहिम मुआहदे के लिए। इफ यू से नो टू हिम, अगर आपने ट्रंप को ना की, यू से नो एट योर ओन पैरल, यानी इससे मुराद ये है पैरल से, एट योर ओन पैरल से, कि आपने अगर ट्रंप को इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करने से इनकार किया तो ये अपने ख़तरे पे, अपने रिस्क पे करेंगे, हम फिर जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो खुलेआम धमकी दे दी ना। इसके पीछे ग्रैंड डिज़ाइन पहले मैं बयान कर लूँ आपसे, इससे पहले कि वो जो हमले हुए रात गए बंदर अब्बास के ऊपर और जो ईरान ने जवाब दिया कुवैत की एयरबेस के ऊपर, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ये लिंडसे ग्राहम से मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा मानी खेज और अहम तरीन ये जुमला है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करें क्योंकि ट्रंप ने जो आपके लिए खदमात दी, आपके लिए ईरान से जंग लड़ी, उसके बाद अगर आपने ना की तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। इससे मतलब क्या है? ये है जी वो बारीक वारदात जिसके ऊपर आज का वीलॉग लेके ईद के दूसरे दिन हाजिर हुआ, हालांकि मौजू कुछ और भी रखा था आपके लिए तैयार करके। ये कहानी इसलिए बड़ी आम फहम है कि ये जो बंदर अब्बास पे 3 दिनों में दूसरा हमला हुआ, ये ईरान को इंस्टिगेट किया जा रहा है कि ईरान, जैसे उसने कुवैत को जवाब दिया, आज सुबह ही जवाब दिया उन्होंने, और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया, कि ईरान अरब ममालिक के ऊपर हमले करे, अमेरिका ईरान पे हमले करे और ईरान जवाबन अरब ममालिक पे हमले करे, और उसके बाद हम कहें हमने आपको कहा था कि इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करें, आप नहीं करे तो भुगतो हों। यानी इनडायरेक्टली
عرب ممالک کو ہاسٹیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑے ذمہ دار سچ پوچھیں تو عرب ممالک خود ہیں، جنہوں نے اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ لینڈ کی امریکی ایئر بیسز بنا کے، امریکی نیول بیسز بنوا کے سب سے زیادہ یو اے میں ہیں۔ 18 سے 19 یا 21 کی تعداد بنتی ہے مجموعی طور پر پورے مشرق وسطیٰ میں۔ اردن سے کہانی شروع ہوتی ہے عراق تک، اور پھر سعودی عرب میں، پھر کویت میں، پھر سب سے زیادہ یو اے میں، قطر میں، بحرین میں، جگہ جگہ امریکی ایئر بیسز ہیں، امریکی نیول بیسز ہیں۔ اور کویت میں یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر بیس بھی ہے، جو جزیرہ ہے خرگ جزیرہ ایران کا، اس کے قریب وہ 180 یا 200 کلومیٹر کی دوری پر پڑتی ہے۔ تو ان تمام ممالک نے اپنی فوج تو تگڑی کی نہیں، اور خدشہ کس بات کا ہوتا ہے؟ سچ بولنے دیں۔ خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنی تگڑی فوج کھڑی ہو گئی تو جو نظام وہاں پہ چل رہا ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنی سیکیورٹی آپ اندازہ کریں کہ 150 سے کوئی 200 ارب ڈالر بنتا ہے دفاعی بجٹ ان تمام ممالک کا۔ پاکستان سے کہیں زیادہ، سعودی عرب کا تو 85-90 ارب ڈالر بنتا ہے۔ یہ یو اے کلّا مان نہیں ہے، 25-30 ارب ڈالر اس کے پاس ہے دفاع کے بجٹ میں۔ آپ نے خود اپنی سیکیورٹی دان دی، لینڈ کی امریکہ کو، اب وہ اس کو یوز کر رہا ہے۔ ایران پر جو حملے ہو رہے بندر عباس پہ ان دی نیم آف سیلف ڈیفense، کہ ہم ایران پہ سیلف ڈیفنس پہ حملے کر رہے ہیں، کہ ایران وہاں سے ڈرون لانچ کرنے جا رہا تھا، ایران جو ہے ہماری جو نیول بلاکٹ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا امریکہ کے اوپر، اس بیچ میں کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ سیلف ڈیفنس کا نام یوز کر کے سینٹ کام ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، بندر عباس کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ نئی انسٹالیشن ہوئی ہے، نیا دفاعی نظام آیا ہے، نئے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز اسمبل وہاں پہ ہوئے ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے یہ دیکھا کہ کس علاقے سے کون سی ایئر بیس یوز ہوئی، تو معلوم ہوا وہ کویت ہے۔ کویت کے اوپر انہوں نے حملے کیے، پھر کیا تھا، پورا امریکہ، پورا مشرق وسطیٰ اس کی مذمت کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو بندر عباس پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کوئی نہیں کر رہا، حالانکہ سیز فائر ہے، اخلاقی طور پر دونوں ملکوں کے بیچ جنگ میں سیز فائر ہے، اور دونوں ملک ایک معاہدے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ثالث ہے، قطر نے کوشش کی ہے، لیکن مذمت ایران کی، کیونکہ ایران نے جواب دیا ہے، امریکہ حملے کرے اس کے اوپر۔ تو یہ لنڈسے گرام کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاہدہ ہو بھی جائے تو یہ ایران کو ایک مسلسل خطرے کے طور پر پیش کرتے رہیں گے عرب ممالک کے اوپر، کہ آپ دیکھیے کہ ایران آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اور ہم تو پھر آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر آپ نے ہم سے حفاظت کروانی ہے تو آپ بسم اللہ کریں، ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کریں۔ ہاں، جروسلم پوسٹ نے، اسرائیلی اخبار ہے، اس نے خبر آج چھاپی ہے۔ وہ جروسلم پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں آر لائکلی ناٹ ٹاکنگ ٹرمپس ڈیمانڈ دیٹ دے جوائن دی اکارڈ، اس کو پری میچور اور ڈسکنیکٹڈ ڈیمانڈ انہوں نے قرار دی ہے کہ ابھی تک عرب گلف ممالک اس پہ ولنگ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہمارے لیے پریشانی کی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار وہاں پہ یو این کونسل میں گئے ہوئے تھے، سیکورٹی کونسل میں، اس کے بعد وہ نیو یارک سے جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ ان کی مارکو روبیو سے ملاقات ہوگی جو وزیر خارجہ ہیں۔ یہ ملاقات اس لیے اہم ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، کہ یہ جب سے ٹرمپ نے باقاعدہ عرب ممالک اور مسلمان ممالک کو کہا کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے، اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وہ مطالبہ وہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایز آف ناؤ جو پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کل اسرائیلی ذمہ دار کے ساتھ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کیا، قابل ستائش، قابل فخر، تالیاں، زندہ باد کہنا چاہیے۔ جو خود اسحاق ڈار نے وہاں گفتگو کی فلسطین کے اوپر، زندہ باد کہنا چاہیے۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں پاکستان ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن عرب ممالک اگر اس دباؤ کا شکار ہوئے، ان کو اگر دستخط کرنا پڑا تو پھر اگلے راؤنڈ میں ہم پہ بھی دباؤ آ سکتا ہے۔ فی الحال تو بچت ہے امکانی طور پر، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ خیر، اب جو دوسرا مدعا ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ خلیج فارس کی جو اتھارٹی ایران نے قائم کی، اس کو آبِ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر بھی پابندیاں امریکہ نے عائد کر دی ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے دوران ہی یہ اتھارٹی قائم کی تھی ٹرانزٹ کے لیے، ٹریڈ کے لیے، اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کا جو اکانومی کا وزیر ہے اس نے ایران کے 2 ایئر لائنز ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایکسیس ٹو لینڈنگ سپاٹس، جہاں امریکی اور رسوخ ہوگا وہاں پہ لینڈنگ میں پرابلم ہوگی، ری فیولنگ رستے میں اس میں پرابلم ہوگی، ٹکٹس کی جو سیل ہے دنیا بھر میں اس میں پرابلم ہوگی۔ تو یہاں ایک طرف یہ دباؤ اور دوسری جانب یہ دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ عمان کو جو دھمکی دی گئی کہ آپ کو بموں سے اڑا دیں گے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کے بیچ عمان اور ایران براہ راست انگیج کر کے آبِ ہرمز کو کنٹرول کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور یہ جو گلف ممالک دیگر کو جو دھمکی دی جا رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ
امریکی بندوبست کے تحت تو ہماری جان نہیں چھوٹنے والی ایران سے. تو یہ آپس میں انہوں نے, آپ کو یاد ہے 2-3 ہفتے پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا, ایک معاہدہ, ایک ایسی ترتیب دے رہے تھے, ایک ایسی سجیشن لے کے آ رہے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ خود ڈیل کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہاسٹیلٹی نہیں کریں گے. تو یہ بھی مسئلہ ہوا اسرائیل نواز لابیوں کو وہاں پہ امریکہ میں, چاہے وہ ان کا جو جان بولٹن ہے سابق ذمہ دار, چاہے وہ مائک پومپیو ہے, چاہے یہ ٹیڈ کروز ہے, یا یہ لنڈسے گراہم ہے. یہ سب اب اپنے اپنے آقا اسرائیل کی زبان باقاعدہ بولنا شروع ہو گئے. ٹرمپ کو کہ تھپکی دیں, کھڑا اور ڈٹ کے پیچھے نہ ہٹیں آپ اس سے. جان بولٹن نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ فورس یوز کریں, جتنی فورس ہے وہ یوز کریں اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے. بہرحال یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ عمان چونکہ ایران کے ساتھ مل کے اسٹریٹ آف ہارمز کو ڈیل کرنے کے لیے طریقہ کار کے اوپر غور کر رہا تھا, اس کو بھی دھمکی دے دی کہ بموں سے اڑا دیں گے. اس کے جواب میں جو عمان کے سلطان ہیں ہیثم, وہ آپ نے ہرمز کا انہوں نے دورہ کیا. میں نے 1-2 جگہوں پہ ایرانین اکاؤنٹس پہ تصویر دیکھی ہے کہ وہ پہنچے ہوئے تھے. یہ بڑی دلیرانہ جرأت مندانہ ان کی کاوش ہے کہ اس دور میں جب انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ وہاں اگر پہنچے ہوئے ہیں تو دیٹ از انکریڈیبل. چھوٹا سا ملک ہے اور لمیٹڈ سی اس کا دفاعی سسٹم ہے, لیکن وہ وہاں پہنچے ہوئے اور اس کو وہ عمان جو کہ مذاکرات میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا تھا اس کو دھمکی دے دی. بڑی افسوس کی یہ مقام ہے. اب یہ بندر عباس کے بعد کے قریب جب انہوں نے امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے صبح 7:30 بجے یعنی ایرانیوں نے باقاعدہ بیلسٹک میزائل کویت کے اوپر وہاں پہ جو ایئر بیس تھی وہ ٹھوکے تھے, جس کے بعد سینٹ کام کا رد عمل آیا اور پھر مذمتیں آنا شروع ہو گئی تھی. بہرکیف یہ تو ہیں 2 معاملات. اب آپ سننا چاہیں گے اگر جناب رؤف کلاسرا اور جناب عمران ریاض خان صاحب, کون صحیح کون غلط, ظاہری سی بات ہے جو عمران ریاض خان کی دلیل یا ان کا جو سیاسی نقطہ نظر یا بیانیہ ہے اس کے حامی ہے وہ تو کہیں گے یہ سچ بول رہے ہیں 100%. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب کے حامی ہیں, ان کی دلیل کے حامی ہیں, وہ کہیں گے پاکستان میں ایک مسئلہ ہو چکا ہے. اور میں بار بار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, حالانکہ کم لوگ ہماری آواز سنتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب تک مسالہ نہ لگا ہو, جب تک سینسیشن نہ ہو, جب تک خوفناک انکشافات نہ کیے جائیں, تب تک عوام اب بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. اور جب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے تب تک بھی وہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ ہمیں صرف مرضی کا سچ سننے کی لت پڑ گئی ہوئی ہے, اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, ماضی قریب سے پڑی ہے. مرضی کا سچ سن کے جب ہم تنگ آ جاتے ہیں تو پھر ہم وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, کسی اور نئی جو ڈمبرو ہوتا ہے اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں, نئی بانسری سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ لمبی تمہید نہیں باندھ رہا, سادہ سی بات کر رہا ہوں. وہ آج چونکہ بشیر بدر کا انتقال ہوا, اردو زبان کے بہت بڑے شاعر, 91-92 برس عمر ہو گئی تھی, اب تو صحیح طرح بول بھی نہیں پاتے تھے, یادداشت بھی خراب ہو گئی تھی, لیکن بہت بڑے شاعر. تو ان دونوں کے بیچ جو مکالمہ ہے اور جو اس کے بعد حالی موالی اور کئی ایک اداکار, معاون اداکار وہ شریک ہو رہے ہیں اس مکالمے میں اور کئی پردوں سے راز اٹھا رہے ہیں بظاہر. تو بشیر بدر صاحب کا کیونکہ انتقال ہوا تو اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا بشیر بدر صاحب کے ایک شعر کی صورت میں. بشیر بدر صاحب نے کہا, دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. جن سیاستدانوں کے نام پہ, پسند ناپسند کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ تو کسی وقت بھی شیر و شکر ہو سکتے ہیں, ماضی میں نہیں ہوئے. یہ کھل کے مجھے کہنے دیں. ابھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی یعنی ساز باز ہو جائے سب اچھا ہو جائے گا, نہ ہو تو میں ذمہ دار. کسی زمانے میں پی ایم ایل این کو بھی بڑی ووٹ کی عزت یاد آتی تھی, اور جب ساز باز ہوئی سب اچھا ہو گیا. وہی ان کے جو حامی تجزیہ نگار اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ناقد تھے وہ اب ان کے گن گاتے ہیں. تو یہ میں اپنے دیکھنے میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس میں جذباتیات کا شکار نہ ہوا کریں. اصل میں سوشل میڈیا نے جو ایکسپوجر دے دیا ہے اس میں ہر بندے کے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ وہ راز و نیاز کو روک سکے. اپنی اپنی سے اپنی اپنی ساکھ اپنی اپنی شملہ اونچا رکھنے کے لیے لوگ پھر ایک چھکا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور وہ کب تماشا بن جاتے ہیں علم نہیں ہوتا. لیکن اس میں جو معاون اداکار آئے ہیں کئی ایک, آپ نیوز میں کام کرنے والے, نیو میں, دیگر, میں نام نہیں کسی کا لوں گا, یہ سب ون سونی آئٹمیں مارکیٹ میں پیش کریں گے. ہیلو میں بھی تھا, مجھے بھی پتہ ہے کلاسا صاحب کیوں نکالا گیا, عمران ریاض خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کلاسا صاحب غلط کر رہے ہیں, آپ ان کے حق میں بول رہے ہیں, آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں. سب میں نے شعر عرض کیا, دشمنی
جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ میڈم سی ایم پنجاب کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ ان کی سرجری ہوئی ہے۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر صوبائی وزیر نے ٹویٹ کیا، شریف میڈیکل سٹی میں ان کی میجر سرجری ہوئی ہے۔ اطلاع کچھ یوں ہے کہ منگل کے دن انہیں انفیکشن ہوا تھا غالباً گلے کا، اور اس کے بعد کل عید کے روز اسپتال رہیں، سرجری ہوئی اور اب وہ روبہ صحت ہے۔ ہماری دعا ہے ان کے لیے اللہ انہیں صحت سلامتی تندرستی دے، ان کے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو اس ساری صورتحال میں علیل ہیں، تکلیف میں ہیں یا کسی مرض کا شکار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، صحت دے۔ تو یہ شریف میڈیکل سٹی میں ان کا علاج ہوا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ جانے سے پہلے وہ ٹرمپ نامی جو بھینسا تھا اس کی خبر بڑی پاپولر ہوئی۔ وہ بنگلہ دیش میں کوئی 700 کلو گرام کا بھینسا ہے اور اس کے سر پہ اس طرح ٹرمپ جیسے بال بھی ہیں لمبے لمبے۔ وہ انگریزی زبان میں ایک میڈیکل ٹرم ہوتی ہے البینو، ایسے لوگ جو ایک خاص رنگ، سفید رنگ کا پورا ہولیا ہو، کلر بھی کچھ کم نظر آتے ہیں، تو اس طرح کا بھینسا تھا، ٹرمپ لگتا ہے، وہ آپ نے شکل دیکھی ہوگی۔ تو وہ جب لگا کہ بالکل وائرل ہو گیا تو پھر ان کی وزارت داخلہ نے کہا اسے آپ لے جائیں نیشنل زو ڈھاکہ میں۔ وہ 700 کلو گرام کا بھینسا بک چکا تھا عید کی قربانی کے لیے، تو ٹرمپ سے شکل ملتی تھی، رک گیا، تو اب وہ نیشنل زو میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ اسی موقع پر میں نے ممدان زہرانی کو بھی دیکھا جو میئر ہیں نیو یارک کے، انہوں نے بھی عید پہ ایسا شاندار کرتا پہنا تھا، لگ رہا تھا ٹی شرٹ ہے لیکن اشتہار لگے ہوئے تھے، اور وہ کرتا کسا اسے کہا جاتا ہے، نیچے پینٹ بھی پہنی ہوئی تھی، وہ بھی بڑے نظروں میں آئے کہ دلچسپ ہے، نیچے پتلون، اوپر ٹی شرٹ نما کرتا لمبا۔ تو عید کے موقع پر ان پہ نظر بھی لوگوں کی پڑی ہے۔ مجھے آپ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔